शेख रशीद की वीडियो लगा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो एटम बम बनाया है वो ऐसा है कि हम इंडिया में फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के और सिर्फ जिसे कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को हिट करेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी साइंस है जो आप लोगों ने बनाई है। तो ये एक तरह से खुद ही अपने आप को जिहादी बता रहे होते हैं, खुद ही एक्सट्रीमिज्म शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही FATF में फंसे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में। और उसके बाद इस तरह की एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट, वो भी एक मिनिस्टर की तरफ से। अगर कोई जर्नलिस्ट कहे ना मेरे जैसा या कोई और, तो चले हो सकता है लोग उसको छोड़ भी दें कि खैर है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल जैसे आप पहले बात कर रहे थे उस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको कभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि उनको पता है कोई उल्टा सवाल कर देंगे। वो वही उन्हीं को बुलाते हैं जिनका पता होता है कि इन्होंने क्या पूछना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स तो सर इनके मिनिस्टर्स भी देते हैं। अब जैसे वो मुराद सईद ने कहा था कि जी वो हम तो मुंह पे मारेंगे IMF के डॉलर्स लाके, और इस तरह की बातें तो ये करते रहते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने इंडिया के साथ जो है वो टेंशन और बढ़ा दी है पहले के मुकाबले में। आपको नहीं लग रहा कि ये एक ठीक तरीके से अपना केस ले जा ही नहीं सके कश्मीर का? हर जगह पे सिर्फ तकरीरें करके आ जाते हैं, जो ये बहुत अच्छी करते हैं, मेरे ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में इन्हें अवार्ड भी मिले होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पसंदीदा मिनिस्टर शेख रशीद के बारे में एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा। शेख रशीद इनफैक्ट इनके मिनिस्टर नहीं हैं, वो बड़े लंबे अरसे से आ रहे इस्टेब्लिशमेंट के निगरान मिनिस्टर हैं जिनकी नज़र सब पे रहती है। बाय द वे शेख रशीद जो हैं बड़े जहांदीदा आदमी हैं, वो 10 इमरान खान भी उनके आगे खड़े नहीं हो सकते। वो एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर अदरवाइज शेख रशीद से आप वन ऑन वन बातचीत करें, जो शायद आपको कभी मौका मिला हो, तो वो बहुत जहांदीदा आदमी है। वो पूरी तहों को जानते हैं कि भाई हम किन पानियों पे खड़े हैं, मुझे यूं कहने दीजिए। बट वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टूपिड स्टेटमेंट्स अपरेंटली देते हैं। भारत के साथ इमरान खान साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा, हीरो आदमी है। इनका ये ख्याल था कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो भारत इनको हाथों हाथ लेगा, क्योंकि इनको पुराना तजर्बा था कि क्रिकेट पैशन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड, ख़ास तौर पर वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, तो क्रिकेट वहाँ पे एक तरह से सेमी रिलीजन है। तो इनका ये ख्याल था कि इनको एक तरह से पूजा जाता था एक भारत में जब ये अच्छे फास्ट बॉलर होते थे, और फिर उसके बाद इनके भारत में मतलब वो जो रंगीन ज़िंदगियों के कई वाक़यात, इनका ये ख्याल था कि भारत में इनको बहुत रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, भारत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम सब असल में भारतीय हैं, हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ ही होगा ना। इसी तरह पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन कोई कहे कि वो भारतीय नहीं है तो झूठ ही बोलेगा ना। भारत के साथ आप मोहब्बत के साथ पेश आएँ तो बहुत मोहब्बत मिलती है, और ये मोहब्बत के साथ जब पेश पाकिस्तानी आया करते थे तो बहुत मोहब्बत मिला करती थी। मगर बदकिस्मती से ये डबल क्रॉस करते थे कि रात को जी हम बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, और सुबह क्रिकेट खेलेंगे, चाय पिएंगे, और अगली रात पठानकोट का हमला हो जाता था। तो भारत अब चेंज हो गया है। भारत ने कहा है कि नहीं, पठानकोट अब नहीं चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का अटैक नहीं चाहिए, हमें अब सीधा सीधा चाहिए अच्छा रिलेशन। अब क्रिकेट तब खेलेंगे, चाय तब पिएंगे जब हमें इंश्योरेंस हो आपसे भी, और बैनुल अक़वामी बरादरी हमें आपकी इंश्योरेंस दे कि आप हमारे साथ अच्छे हैं। ये मुमकिन नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपने हीरोपन से ना भारत से अच्छे मरासिम कर लेंगे, जाएंगे। उसी तरह बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनें, शायद कुछ नई हीरोइनें भी आ जाएंगी और उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। बड़े ये खूबसूरत इंसान है, दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो आपको पता है ना, ख़ास तौर पर मर्दाना वजाहत रखने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो उनका ये ख्याल था कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्दाना वजाहत से ही ना सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना वजाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। और उनके यहाँ उनका जो मर्दाना वजाहत का कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान के मर्दाना वजाहत से बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मर्दाना वजाहत का ये स्टेटमेंट था कि अब गोली और बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चलेगी।
اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹف ہوگا. ان کا خیال تھا اچھا کہ ہم امریکنز کی مدد سے سعودیوں کی مدد سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے مراسم کر لیں گے. لیکن اصل میں اب امریکنز بھی پاکستان سے بہت بٹرے ہو چکے ہیں فار دا پاسٹ 3 ایئرس. خاص طور پر اس میں صدر ٹرمپ کا مسئلہ نہیں ہے. صدر ٹرمپ تو خیر خود ایک انپریڈکٹیبل کنفیوز آدمی ہے. وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بالکل جیسے کہتے ہیں نا نیک ٹو نیک آ چکی ہے. ہماری انفارمیشن تھنک ٹینکس کی یہاں پر یہ ہے کہ امریکنز نے اب سعودی اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کو ڈیل کریں. اب وہ تو ڈائریکٹ ڈیل بھی نہیں کرتے. اب سعودی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا نکو نک ہو چکے ہوئے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ ان کی بات آج کچھ ہوتی ہے صبح، دوپہر کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں نا 3 صبح دوپہر شام، تو یہ اس بیس پہ چلنے والی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پپٹس ہیں. تو اس ساری صورتحال میں وہ جو امن کا خواب تھا ان کا، امن کی آشا کا یہ جو ایک چراغ جلاتے تھے، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ ٹیم ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ اب سب بیکار ہے. چونکہ امن کی آشا کے لیے 3 جرنلسٹ آتی ہیں، 2 آنٹیاں آتی ہیں پاکستان سے، 2 انکل آتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ. تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگلے مہینے کوئی نہ کوئی اٹیک ہوا ہوتا بھارت پہ. تو انہوں نے کہا کہ ان آنٹیوں سے یہ جو جرنلسٹ آ رہی ہیں 2-4، ان سے ہم نے بات چیت کر کے کیا کرنی ہے. پاکستان میں ایون عمران خان جو ہیرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے بھی بات چیت کر کے کیا کرنی ہے. جو اصل پاکستان میں ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ایک ہاتھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہاتھی ہے. یہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو آرزو ایک واقعہ بتاتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ. میں اب نام نہیں لوں گا. میرے ایک دوست ہیں، ہم کلاس فیلو رہے، لیفٹیننٹ جنرل صاحب. اب وہ مطلب مجھے نیو یارک میں ملے کوئی 2-2.5 سال پہلے. اب میرے وہ کلاس فیلو ہیں بچپن کے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار جنرل صاحب جان دو. کہنے لگا یار تم بکواس بند کرو. اب ہم اس طرح کے دوست ہیں. مجھے کہنے لگا یار تم بکواس بند کرو، تم یہ باتیں کر سکتے ہو. دیکھو میں نے 30 سال اس آرمی میں گزارے ہیں. اب میرے آخری 1.5-2 سال رہ گئے ہیں. میں کوئی سٹوپڈ بات کر کے اپنا جو پرانا پاسٹ ہے آرمی میں وہ کیوں خراب کروں گا؟ تمہارا بھاشن میں وہاں پہ کیوں دوں گا؟ میں نے آگے دیکھنا ہے کہ جو ہی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اس کے بعد مجھے کون سا ادارہ ملنا ہے جس کا میں نے سربراہ بننا ہے. پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میری وہ بچی امریکہ میں ہے، بیٹا آسٹریلیا گیا ہوا ہے، ان کو مزید ذرا سیٹل کرنا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں. اور تو یہ میرے زندگی کے گول ہیں. اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں یہ سمجھاؤں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھارت کے ساتھ یہ کر لو. بھائی بھارت کا نام ہی لیں گے وہ مجھے کہنے لگے تو وہ ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اچھا جنرل صاحب کہیں نیو یارک میں کسی بھارتی ایجنٹ سے تو نہیں مل کے گئے؟ میں نے کہا آپ میرے سے تو مل ہی رہے ہو نا. تو کہنے لگے کہ یار بکواس بند کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا پوری میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ آتی ہے. کچھ کو تو خیر نہیں بھی آتی، لیکن بہت سو کو آتی ہے. لیکن وہ اس بھاری پتھر کو کیسے چومے، کیسے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا ادھر ادھر کرنے کے لیے، سرکانے کے لیے پوری قوم، پوری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے 31-32 سال کی نوکری جو ہے وہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کھے مٹی میں ڈال دیں. تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ناطے توتے رہے ہیں، تو وہ ناطے توتے ہی نکلنا چاہتے ہیں. اور آگے ان کی نظر ہوتی ہے کسی محکمے کی سربراہی کی صورت میں، یا کم از کم ملک ریاض تو کوئی بڑا عہدہ دے ہی دیں گے ان کو. تو یہ ان کے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں. تو اس سارے گول میں وہ جو پیس کا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور کشمیر کی جو ڈگڈگی ہے وہ بج رہی ہے. آپ نے ایک پیچھے بڑی اچھی بات کی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ہی بولے جا رہا ہوں. نہیں سر کوئی بات نہیں. میں پوچھ رہی تھی آگے بھی اسی طرح سے ڈگڈگی بجتی رہے گی یا کچھ آپ کو سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں پہ جا کے؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. ایگزٹ کوئی ہے ہی نہیں کہ کیا کریں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں باجوہ صاحب سے بھی آپ پوچھ لینا کہیں بہت ہی پرسنل گپ شپ میں اور آف دا ریکڈ، وہ بھی کہیں گے کہ بھی آپ رستہ بتا دیں. چونکہ دیکھیے یہ چین کے ساتھ جا رہے ہیں، اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. چائنا کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا. امریکہ گود میں نہیں واپس لے رہا ان کو. اچھا چین کے ساتھ گود میں جاتے ہوئے ان کو پتا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آگے حشر کیا ہوگا.
اچھا، بھارت کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کلیئر ویژن کے ساتھ آئیں، امریکنز کو، سعودی کو ایشورنس دے دیں. یہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کشمیر کے نام پر لگایا ہے، اور پاکستان کی 220 ملین عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کا سروائیول ہی کشمیر پہ ہے. یعنی وہ اسی پہ، ورنہ تو پاکستان مطلب بھارت کی فوج، بھارت کی انٹیلیجنس تو صرف پاکستان نہیں ہے نا، وہ تو چین بھی ہے، پوری دنیا ہے ان کا مسئلہ. ٹھیک ہے، وہ دنیا کے پلیئر ہیں. اچھا، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بھی پلیئر ہیں، مگر کہاں پلیئر ہیں؟ افغانستان اور کشمیر. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں آپ کا جو پریسائز سوال ہے کہ یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا آگے، کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. دیکھیے، اس کا حل یا تو اتنی کرج والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آئیں. عمران خان تو مطلب کرج ان کی تھی صرف دھرنے کی حد تک. جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ہیں، جو وہ باتیں کرتے تھے انہوں نے خود ہی وضاحت کی. انہوں نے کہا میں اب عظیم لیڈر ہوں، میں تو یو ٹرن لے رہا ہوں. وہ تو سب باتوں پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، پر چونکہ ان کو پتا تھا وہ کر ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کریجیس لوگ کیسے ہیں. میں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل دوست کا آپ کو واقعہ سنا ہے، وہ بیچاروں کی سب کی وہی مجبوری ہے، کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو، وہ اپنی سروس کو، وہ جیسے کہتے وہ کھے میں کیسے ڈالیں. تو وہ پھر اس ساری صورتحال میں اب جو ریجن میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آرزو یہ جو ریجنل اب آئیں گے نا، وہاں پہ چینجز جو بالکل سر پہ آپ کے کھڑے ہیں، وہ پھر اس مسئلے کو اب تبدیل کریں گے. اتنی کرجیس اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر سکے. اب یہ امریکہ کے الیکشنز کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے الیکشن سے امریکن پالیسیوں پہ کوئی بہت فرق پڑے گا. نو میٹر ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں، نو میٹر جو بائیڈن آتے ہیں، اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے چائنا کو اس علاقے میں کنٹین کرنا ہے. اس کے لیے کوڈ، چائنا، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان اور ان کے اتحادی ہوں گے وہاں پہ، ساؤتھ کوریا اور جو ان کے ہم نواد ویتنام، تائیوان وغیرہ وغیرہ. اس ساری صورتحال میں یہ بہت بڑا وہاں پہ ہے. چائنا نے اپنی چلاکیوں سے، بدماشیوں سے اپنے آپ کو اکانومک پاور تو بنا لیا، لیکن ملٹری میں یہ شاید 1/10 بھی نہیں ہے امریکہ کے. 1/10 بھی میں بہت بڑا آپ کو بتا رہا ہوں. تو امریکنز نے یہ طے کر لیا. بھارت کے بھی انٹرسٹ میں وہی ہے کم از کم اس معاملے میں. وہ اچھا ہاں، جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ اسرائیل کا وہ سارا کا سارا جو ڈرامہ ہے وہ اب ختم ہے. وہ مطلب جو اس نام پہ جو اسلامک کارڈ تھا وہ ختم ہے. پاکستان بیچارے کی اس سارے سین پارٹ میں حیثیت کیا رہے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جانا چاہتا ہے یا ایون اسٹیبلشمنٹ جانا چاہتی ہے ایران اور چین کے اس میسی بلاک میں، لیکن آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ میس کیسے ختم ہوگا؟ پھر میں اس کی طرف آتا ہوں، جب انٹرنیشنل تبدیلیاں زیادہ آئیں گی تو پھر شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کو کنونس کر سکے کہ بھئی ہم اب کشمیر کے مامی نہیں رہے، اب تو سر پہ کچھ اور چیزیں آن پڑی ہیں. چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 220 ملین عوام کو کیسے کنونس کرے گی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ جو پراکسی یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں وہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ تبدیلیاں کچھ ریجن میں ہوں گی، جس کے بارے میں شیخ رشید نے سہیل وڑائچ کے ساتھ ایک پروگرام میں بڑی اچھی بات کی تھی. بڑے جہاں دیدہ آدمی ہے شیخ رشید. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس ریجن میں اب چھوٹی موٹی لڑائی کی بات تو چھوڑو، شاید بڑی لڑائی ہو جائے. ہی نیو اٹ. مطلب یہ کوئی اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں. ایون عمران خان کو بھی اب کافی عقل آ گئی ہوگی، میں یہ آپ کو بتا دوں. اب پبلک کنزمپشن کے لیے وہ تسمیاں پھیرتے رہیں، جو مرضی کہتے پھریں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں، تیرنا آتا ہو نہ آتا ہو، تو آپ پھر تیرنا آ ہی جاتا ہے، آپ کو لائف جیکٹ پھر آپ کو لگ ہی جاتی ہے. صورتحال بڑی خراب ہے. یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہادری کا مظاہرہ پہلے کر دے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو $1 بلین کے لیے ترس رہے ہیں نا، اگر یہ بھارت کو یقین دلا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ والا کام بند کریں گے. چونکہ یہ جو آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی، میں اس کو بھی چھیڑنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. آپ نے کہا تھا کیا وجہ صرف کشمیر یا بھارت اور پاکستان کے مسائل کے بیچ میں؟ ایک اور بڑی وجہ ہے، اس سے بھی بڑی وجہ ہے، وہ ہمارا پاکستانیوں کا آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو ہے.
جو ہمارے بیک آف مائنڈ میں، ہمارے دماغوں میں، ہماری جینز میں رچ بس گیا ہے. جو میرے بزرگ تھے یا میرے تک بھی جو لوگ تھے ان کو یہ سمجھ آتی تھی آئیڈینٹی کرائسس کی. اب نئی جنریشن کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی نا بیچاروں کو، انہوں نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے نا وہ نظام. یہ جو آئیڈینٹی، یہ جو ہے نا مطلب ہندو دشمنی کی ایک سائیکی، یہ بڑی خطرناک ہے. بہرحال اگر اس سائیکی سے یہ باہر آ جائیں، بھارت کو شورش دلا دیں. یہ دھرتی جو پاکستان ہے نا، یہ بھارت کی دھرتی ہے. لاہور قصور سے میرا تعلق ہے پرسنلی. یہ لارڈ رام کے شہر ہیں، ان کے بیٹوں کے نام کے شہر ہیں. بھارتی آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، اتنی ٹورزم ہوگی، اتنی انڈسٹری دیں گے کہ آپ $1 بلین کو بھول جائیں گے. یہ جو ان کا $200 بلین کا خواب تھا نا باہر سے لانے کا، اس سے ڈبل ان کو پاکستان ان نیکسٹ 5-10 ایئرز میں آ سکتا ہے اگر یہ اپنے اس انڈیا آبسیشن سے باہر آ جائے. پر جو اسلام آباد میں ایک مندر نہیں بننے دے رہے، اتنا شور مچا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اتنی مطلب میرے فادر کہتے تھے کہ ہی واز آلسو جرنلسٹ، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جس حصے میں بنا ہے نا، وہ یہاں پہ سب سے جاہل قوم بستی تھی. اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، اس لیے کہ جس طرح کی باتیں سنتی ہوں، جس طرح کے ایکشنز ان لوگوں کے دیکھتی ہوں، تو وہ دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ واقعی میں یہاں پہ سب سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا برے صغیر کے سب سے جاہل قوم اسی ایریا میں تھی جو انہیں پاکستان بنانے کو ملا ہے.